मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ुद मौजूदा कौमी असम्बली ने 13 अगस्त को हल्फ उठाया। आज पूरे 4 माह बाद पहली बार कौमी असम्बली ने अपना असल काम शुरू किया। आज पहला जमहूरी कदम उठाया गया। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हिज़्ब इख्तिलाफ से होना चाहिए। इन प्रिंसिपल वी एग्री, बट आज के तकाजे में जो सूरत हाल है, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो सरबराह हैं नैब के केसेस से दो चार हैं। नैब का इस ऐवान से कोई ताल्लुक नहीं है या इस हुकूमत के वो बनाए हुए केसेस हैं। 2 रास्ते थे हमारे पास। एक रास्ता ये है हम इसको अना का मसला बना लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगर आप समझते हैं कि जमहूरी तकाजे यही हैं तो हम कंसीड कर देते हैं, और हमने फैसला किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं। एंड वी लीव इट टू यू, यू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू बी चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैब का साया है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की इस बात से 100% इख्तलाफ करता हूँ। नैब का और PTI का चोली दामन का साथ है। जो इसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, मारिम जब्बा का केस इनके ऊपर नहीं है। यही नहीं, जनाब इमरान खान न्याजी के ऊपर इसका साया दिन रात मंडलाता है। हेलीकॉप्टर के हवाले से अकल का अंधा वो भी ये देख सकता है। जनाब स्पीकर, नैब की ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो किस तरह दिन रात जारी और सारी है, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ। पूरी मुतहद्दा ऑपोजिशन ने मुझे नॉमिनेट किया कि आप बनेंगे। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया। ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। गो आज अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तस्लीम कर लेना भी एक यू टर्न है, लेकिन हम इस यू टर्न को मस्बत और जमहूरी यू टर्न कहेंगे। हुकूमत को इसी तरह दिल खुला करके इस किस्म के यू टर्न ले लेने चाहिए ताकि ये सिस्टम चले, ये मुल्क चले। अगर मुल्क ही नहीं चलेगा, अगर सिस्टम ही बैठ जाएगा, तो फिर आप किस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे? अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक के खात्मे का क्रेडिट हुकूमत के 3 अरकान को जाता है। असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अली मोहम्मद खान साहब। इन तीनों ने वज़ीर आज़म को कायल किया और यूं 4 माह बाद कौमी असम्बली ने आज अमली तौर पर काम शुरू किया। मैं इन तीनों को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जबकि हुकूमत के गर्म मजाज वज़रा और अरकान इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे। पार्टी इस पर मुनकसम है, ताहम मैं इस फैसले को एप्रिशिएट करता हूं। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आज़म की हमशीरा को 2 करोड़ 95 लाख रुपए टैक्स जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन को इस फैसले पर एतराज है। क्या एतराज है, यह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक और GIT बन गई। इनके खिलाफ 32 साल पुराना केस भी खुल गया। ऑपोजिशन इस पर भी मोतरस है। ऑपोजिशन को इस पर क्या एतराज है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। और आज वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की पहली प्रमोशन कर दी। मुराद सईद को स्टेट मिनिस्टर से तरक्की देकर फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया। यह तरक्की साबित करती है कि 120 दिन की हुकूमत में मुराद सईद ने सबसे ज्यादा काम किया। ऑपोजिशन को इस तरक्की पर भी एतराज है। हम इस एतराज पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। दूसरे मेहमान है उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी है और इनका एक तासुर बड़ा गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की फाइल भी देखी थी और उनका ख्याल ये कि ख्वाजा आसिफ साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब
پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے، یہ خواجہ آصف صاحب کی فائل کا کیا ایشو ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب، وہ فائلیں میں خود دے کے آیا ہوں پچھلے سال، اس میں کچھ نئی فائلیں بھی پڑھی تھی، ٹیبل پہ فائلیں پڑھی تھی. میں نے یہ نہیں کہا میں نے فائلیں پڑھی ہیں، میں نے کہا ٹیبل پہ جو اوور آل کس کے ٹیبل پہ؟ جہاں میں گیا ہوں نیب آفیسر نے مجھے بلایا، اور دیکھیں میں کوئی رات کے اندھیرے میں نہیں گیا. لاہور میں اسلام آباد میں کمپلیننٹ ہوں میں. انہوں نے مجھے بلایا، جی آپ کی جو پرانا ابھی ہمارے پاس فائلیں پڑی ہیں آپ آئیں اس پہ بات کریں. بنیادی طور پہ انہوں نے مجھے بلایا تھا اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ آپ کل کو گواہی دیں گے، آپ کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گے، یہ تمام ثبوت جو آپ پہلے بھی دے کے گئے ہیں. اس سے آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ خواجہ آصف صاحب میری اپنی ایک ذاتی کیلکولیشن تھی، وہاں پریڈکشن تھی، اس میں نہیں سمجھتا نیب کو ہمیں کنٹروورسی میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ اس نے آپ نے خود ہی ڈالا نا، یہ بیان تو آپ نے خود دیا. میں نے تو ایک ذاتی رائے دی ہے. دیکھیں مکمکا تو تب نظر آتا ہے کہ مجھے میڈیا نے سپاٹ کیا نیب آفیسر کے ساتھ کسی کافی شاپ میں اسلام آباد میں، جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مکا ہو رہا ہے اور خواجہ صاحب کو پکڑنا کیسے ہے. دیکھیں انہوں نے جو اقامہ پہ ریلیف لی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ انہیں صرف اقامہ پہ ملی تھی. جو ان کے فائنینشلی معاملہ تھے جس میں فارن اکاؤنٹ سے، میرا یہ ماننا ہے کہ آصف صاحب بھی گرفتار ہو جائیں. دیکھیں جو میرے ثبوت ہے نا، جو میں نے انہیں چیزیں دی ہیں اور جس پہ میں نے ریٹن سٹیٹمنٹ دے کے آیا ہوں اور میں آج کھڑا ہوں، میں نے کہا جہاں کہیں گے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. ان تمام چیزوں کے اوپر، ان ثبوتوں کی بنیاد پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ انف ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں. چوہدری صاحب ٹھیک ہے، دیکھیں کیس کیا بنتا ہے، آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہے. باہر پیسہ کیسے گیا، باہر سے پیسہ پھر آگے امریکہ کیسے گیا. ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی پیسہ جو بھی جا رہا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی یہی قانون نافذ ہونا چاہیے. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ پیسہ باہر کیسے لے کے گئی، انہوں نے کیسے فلیٹ خریدا، اور آج ان کو ٹیکس دینے کی علیمہ خان صاحبہ میں اور خواجہ آصف صاحب میں فرق ہے. علیمہ خان صاحبہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی ہیں، وہ کوئی وزیر نہیں رہی ہیں، وہ آپ کی فارن منسٹر نہیں تھی، وہ آپ کی ڈیفنس منسٹر نہیں تھی. ایک ویسے کیونکہ یہ تو ان کا ایشو ہے. کام یہ کریں کہ آپ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہر وہ شخص جس کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے صرف اس کا احتساب ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی شخص جس نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا اس کی فائلیں بند کر دیں. نہیں چوہدری صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، وہ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں حلال جائز طریقے سے پیسہ بناتے ہیں، میں بھی ٹیکس ایویژن کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے وہ باہر سے پراپرٹی پارک کر لیتے ہیں، واٹ ایور. لیکن یہاں بات ہم کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے معاملے میں قومی خزانے کو لوٹنے کی، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی. ایک ایسا شخص جو پولیٹکس میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں نا وہ ان کا ماضی کیا تھا اور 25 سالوں میں وہ کہاں پہنچتے ہیں. تو میں تمام چیزیں نیب میں دیکھی. رانا صاحب کی طرف آنے تھے، میں دوبارہ سر آپ کی طرف. رانا صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ نیب جو ہے نا، اس کا میں ذرا مختصراً جواب دے دوں کہ 25 سال میں فلاں کہاں سے پہنچ گیا، فلاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی انویسٹمنٹ، ان کا خرچہ اگر پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے نا تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل سکڑ کے جو ہے نا وہ اتنی سی رہ جاتی ہے. اور عثمان ڈار صاحب کا بھی ساتھ، عثمان ڈار صاحب پرانے بزنس مین ہیں، یہ پیسہ لیکن ان کی انویسٹمنٹ آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا جو سیالکوٹ کی حد تک ہے. ان کی انویسٹمنٹ سیالکوٹ کی حد تک ہے. جہانگیر ترین صاحب تو پورے پاکستان میں نہیں ہے. راز صاحب نہیں، اچھا اتنا انڈرمائن نہ کرو. اب دیکھیں کہ وہ 25 سال پہلے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کرتے تھے اور وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ ایک لیکچرر کے طور پہ پڑھانے جاتے تھے پنجاب یونیورسٹی، اور آج وہ کہاں ہیں تو پھر بتائیں. پھر یہ بھی حساب کر لیں، علیم خان کا بھی حساب کر لیں، عمران خان صاحب کا بھی حساب کر لیں کہ ان کے والد کے پاس کیا تھا اور ان کو وراثت میں کیا ملا، اور آج ان کے پاس پیسہ کمایا انہوں نے، کرکٹ سے جو پیسے کمائے ان کا بھی حساب کر لیں. کرکٹ میں پیسے ان سے زیادہ لوگوں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، زیادہ کمایا بھی ہے، ان کے پاس کیا ہے. تبصرہ بھی کرتے ہیں، کمنٹری بھی کرتے ہیں، سوچ ان کے کلیئر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے آپ ڈار صاحب نے بات کیا کہ دیکھیں یہ ایک بزنس مین ہے، اس نے ٹیکس ایویژن کے لیے یا اس نے اس طرح سے کرنے کے لیے جو ہے اس نے کوئی وائٹ جو ہے وہ اپنی ایسڈ یا پیسہ کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر یہ الزام لگانا ہے کہ اس نے
جو سرکاری جو ہے وہ پیسے کا جو ہے وہ اس نے خرد برد کیا، تو اس کی کوئی نشاندہی بھی تو کرے نا کہ جی یہ فلاں پروجیکٹ میں تھا، یہ فلاں اس کے پاس اختیار تھا، اچھا اب دیکھیں اس اختیار کو اس نے استعمال کر کے یہ کیا ہے۔ اچھا آپشن سامنے آیا کہ علیمہ خان کا کیس آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 2 کروڑ 95 لاکھ چلے جی، پھر ہمارا یہ الزام ہے کہ یہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے جو ہے وہ سلاب زدگان کے اپنا جو ہے وہ کھاتے میں، اور ان پیسوں کو جو ہے وہ ادھر بھیجا گیا۔ یہ لوگوں کے جو ہے وہ خیرات، زکوٰۃ، صدقے کے پیسے تھے، یہ ان غریبوں کے پیسے تھے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں دوائیوں کے لیے، اور وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے انویسٹ کیا گیا۔ اور اب جو ہے جرمانہ علیمہ خان صاحبہ کے اپنے ذاتی پیسے تھے، دیکھیں ان کے ذاتی پیسے تھے، دے منی ٹرین تھے، پرائیویٹ بزنس کہاں سے آئے؟ وہ کام کر رہی تھی، ان کا کوئی بائنگ ہاؤس ہے، ان کا نام ہماری پارٹی سے کوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ماشاءاللہ خود بہتر سمجھتی ہیں، کہاں سے آئے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں رانا صاحب یہ ظلم نہ کریں کہ شوکت خانم یا نمل جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگ وہاں چندہ دے رہے ہیں، پھر لوگوں کو فائدہ تو پھر اور بھی بہت جگہ سے پہنچ رہا، تو پھر یہ قانون بنا دیں نا، شوکت خانم پھر سب کو کہہ دیں کہ جی وہ جس کا 2 کروڑ بنتا ہے 2 دے دے، جس کا 1 بنتا ہے 1 دے دے، اور ٹھیک ہے سب کو وائٹ کر دیں۔ چلیں آپ بھی کر لیں، اگر انہوں نے کرنا ہے 900 کروڑ کا وہ 1 ہائیڈ پارک ہے، آلموسٹ آج چیف جسٹس صاحب نے اتنی ہی پینلٹی لگائی ہے جتنے کی مالیت ہے، یہ 900 کروڑ آ دیں گے۔ کون سا 1 ہائیڈ پارک جس کا ون ہائیڈ پارک کا تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ دوسرا فلیٹس ہے، ان فلیٹس کا آپ بھی ٹیکس جمع کروا دیں گے، انہی کے کہہ رہا پیسہ جمع کرا ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر دیں، 900 کروڑ کرا دیں گے جمع، یہ پوچھیں اب انہوں نے 2 کروڑ میرا خیال 97 لاکھ کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ 2 کروڑ 97 لاکھ جو ہے وہ آپ جمع کروائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو منظور صاحب یہ دیکھیے آج ویسے بہت اچھا دن ہے کہ الٹیمیٹلی قائمہ کمیٹیوں کا ایشو ختم ہو گیا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور آپ لوگوں نے بڑا اس میں کردار ادا کیا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، اب ایوان چلے گا؟ جی صاحب شکریہ آپ کا۔ میرا خیال ہے یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلے کرائسس پیدا کرتے ہیں پھر اس کو حل کرنے بیٹھتے ہیں۔ مثلاً ابھی آج دیکھیں تو میں چند صرف گنوانا چاہتا ہوں، بہت سارے پیدا کیے لیکن چند گنوانا چاہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کو کے اندر کرائسس پیدا کیا اور 113 دن اس کرائسس کو بالکل لے کر گئے جس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹیمیٹلی اسی جگہ پہ آ گئے جو بات کہی تھی، ہمیں کہا گیا باقیوں کو کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ڈالر کا اور روپے کا کرائسس پیدا کیا گیا جو ابھی تک ان سے سنبھل نہیں پا رہا، اور آج پھر آپ سب دیکھیے نا اب دانش مندی کر رہے ہیں، اب یہ دانش کی طرف جا رہے ہیں، معاملات کو درست کر رہے ہیں، تو اب میرا خیال ہے آج تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پالیسی کی خبر آ رہی ہے، چلو وہ پھر دوبارہ آ گیا نا۔ اچھا پھر ایک سیکنڈ نا، ان کے منسٹر نے خود کہا کہ 150 پہ جانا ہے، کسی اور نے نہیں کہا۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں فورن پالیسی کے اندر جو کرائسس انہوں نے خود پیدا کیا، پومپیو کے کال سے لے کر مذاکرات سے لے کر یہ گوگلی تک، آپ ذرا دیکھیے کرائسس۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیے تو انٹیریئر میں جو طاہر داوڑ کا اغوا تھا اس پہ مذاق اڑایا گیا ان کا، انہوں نے لوگوں اس کا مذاق اڑایا کہ پتہ ہے کہاں پہ ہے، چھوڑیں آپ اس کو۔ پھر اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کا کرائسس ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جو سب سے بڑا میجر کرائسس اس وقت میں سمجھ رہا ہوں وہ شوگر کین کا ہے، گنے کا ہے۔ لوگ میں اس دن گیا ہوں، لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، زیور بیچ کر کیا ہے، وہ ابھی تک پاکستان کی تاریخ کی ہے پہلی ایک منٹ اب گندم نہیں کاشت ہوگی نا، اس سے اگلا اس کے ساتھ لکڑی خرید لی ہو 600 روپے مانے اور گنا 140 روپے، اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے نا وہ گندم کا ہے، چونکہ اب گندم کاشت نہیں ہوگا۔ لیکن سر اب دیکھیے آج سے اچھی شروعات ہوئی ہے، آج تو مبارکباد۔ اچھا میں ایک صرف 2 پوائنٹ میں اور لینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا جس کو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے، چونکہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں گرفتار ہو رہا، اور پھر پنجاب حکومت کا ابھی تک بنایا ہوا ہے جو چیف منسٹر ہے 5 جگہ پہ، چونکہ پنجاب ہے تو 5 جگہ پہ وہ پار جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے اور تماشا بنا ہوا ہے، پھر اس کو حل کرنے بیٹھتے ہیں۔ آج ویسے چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گورنمنٹ نے، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ ہینڈ آؤٹ جاری کرنا پڑا، ہینڈ آؤٹ پراپر ہینڈ آؤٹ ضرورت کیا گورنمنٹ کی طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے پڑھ کے سنا دو، انہوں نے کہا جی بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے میڈیا لوگ دیکھ رہے تھے نا اس کو ہینڈ آؤٹ جاری کرنے کی پھر ضرورت پیش آ گئی۔ نہیں اچھی بات ہے، ہینڈ آؤٹ کرنے والے ہینڈ آؤٹ جاری کرنے والے کتنے۔ عثمان ڈار صاحب یہ فرمائیے سر، یہ آپ کرائسس پیدا کیوں کرتے ہیں پہلے
کہ آپ کو بعد میں یو ٹرن لینا پڑے. وزیر اعظم صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ اتنا بڑا سٹینڈ لے لیں کہ ہم ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننے دیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہمارا استحقاق تھا, ہم نے پوزیشن لی. پہلے تو خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سائڈ سے آنا چاہیے, ہم نے وہاں فلیکسیبلٹی دکھائی, آج بھی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. ہم نے پارلیمنٹیرین جو یہ کہتے جی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بننی چاہیے دھاندلی کے اوپر, وہ ہم نے ان کے لیے بنا دیا. ہر جگہ ہم ان کے ساتھ پہلے دن ہی آپ چلنے کے لیے تیار ہیں. پہلے دن لیکن یہ ایک جو 4 مہینے یہ نیریٹو کیا بنانا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں چلنے دینا چاہ رہی ہے. ابھی آپ ان کی گفتگو سن لینا, ابھی آپ کو یہ 4 مہینے بعد اندازہ ہوا کہ آپ کو نہیں چلنے دے رہے. 4 ماہ کی بات نہیں ہے, ہم نے ایک پوزیشن لی. آج ان کا چیئرمین ہم نے ایک پوزیشن لی. شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نیب کی حراست میں تھے, ان کی پوزیشن بھی ایز اے کہہ لیں چینج ہو چکی تھی اپوزیشن لیڈر, لیکن ہم نے پوزیشن لی. ہم نے دیکھا کہ یہ بزید ہیں, پارلیمنٹ کا یہ جو ہے معاملہ چلنے نہیں دے رہے, آگے بھی بڑھنا ہے, اس لیے آج ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی. اور یہ ذات کی نفی کرنا ایک بڑے مقصد کے لیے, پارلیمنٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے, تو یہ شروع میں کر دیا کرے نا سر. وہ ان کا گنا خراب ہو جائے گا, گنا کیوں ہو جائے گا, شروع ہو گیا, اس پہ پروگرام کر لیتے ہیں. گندم خراب ہو جائے گی, آپ اٹھا لیں. اس میں ایشو دو آ چکے تھے. سندھ میں نہیں ہوئی ہے, ان کو غلط فہمی لگ رہی ہے, پوچھیں نا. میں اس چیز کا حمایتی ہوں, پنجاب کے اندر بھی ہونی چاہیے. پنجاب میں تھا, ابھی آپ نے بدل دیا. پی کے بھی اندر ہونی چاہیے, سندھ میں, بلوچستان میں, ساری جگہوں پہ. مجھے یہ دیکھیں ہمارا یو ٹرن ہے پارلیمنٹ کو آگے لے جانے کے لیے. 4 مہینے جو وقت ضائع ہوا, چوہی صاحب سے پوچھیں جو انہوں نے شہباز شریف پہ یو ٹرن لیا ہے, 50,000 روپے ایک منٹ کا, ان کو شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر قبول نہیں ہے. اچھا میری بات کہتے ہیں جی پیڑ پھاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا ہماری ایکسپیکٹیشن یہ بھی کہیں گے چینج کریں, جواب تو لے لیں, ان پہ یو ٹرن لیتے ہیں. جواب تو لے. دیکھیں ہمارا مسئلہ, اگر کوئی شہباز شریف کو نام بائی نیم نامزد کرتے, ہم آج بھی قبول نہ کرتے. ہمارا ایشو اپوزیشن لیڈر کا ہے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہو, رانا ثناء اللہ ہو, عثمان ڈار صاحب ہو, ہم نے کبھی ہمارے کسی بندے نے نہیں کہا کہ میاں شہباز شریف کو بناؤ. ہم نے صرف ایک ہی کہا, جس دن انہوں نے بلاول صاحب کو آفر کی, اس دن بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اپوزیشن لیڈر. ٹھیک, وہ جو بھی ہے, ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. رانا صاحب دیکھیں, آج آپ کا اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ میچ جیت گئے, اور جو آپ نے سٹینڈ لیا شروع میں الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو وہ ماننا پڑا, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کرپشن جو ہے اس کے اوپر یہ کمپرومائز کریں گے. انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ اوور سائٹ کرے گی, دیکھے گی چیزوں کو, اور اس کے علاوہ آپ کے جو کیسز کھول رہے ہیں, نئی GIT بن گئی ہے, تو آپ زیادہ سکھ کا سانس نہ لیں کہ آپ کی کوئی زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, میں اس بات کو ان معنوں میں لیتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی جیت ہوئی ہے یا کوئی ہار ہوئی ہے. معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ ایک جمہوری روایت, دیکھیں جو یہ معزز ایوان ہے, یہ رولز کے تحت چلتے ہیں اور روایات کے تحت چلتے ہیں, اور بعض روایات جو ہے وہ رولز سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنا وزن رکھتی ہیں. یہ ایک روایت اسٹیبلش ہوئی پچھلے 2 ادوار سے, اور یہ روایت جو ہے یہ انڈیا میں ہے, یہ UK جسے آپ مدر آف جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہاں پہ ہے. تو یہ ایک جب روایت بن گئی تو ہمارا صرف یہ تھا کہ اس جمہوری اور پارلیمانی روایت کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے. انہوں نے پہلے اس بات کو نہیں سمجھا, اور بالآخر اگر ان کی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے. ویسے آج میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے, واقعی ان کے لیے یو ٹرن مشکل تھا, لیکن یہ پازیٹیو اور اچھی بات ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی میں جو ہے وہ کچھ لوگ آگ لگانے والے اور کچھ بجھانے والے ہوتے ہیں. PTI میں جو بجھانے والے ہیں, جو معاملات کو لے کے چلنے والے ہیں, وہ پہلے دن سے اس بات کے اوپر متفق تھے, اور یہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات درست ہے, اس بات کو ہمیں لے کے چلنا. پرویز کھٹک صاحب آج بھی نہیں مان رہے. نہیں, پرویز کھٹک صاحب پہلے دن سے اس بات کے ساتھ تھے. علی محمد خان پہلے دن سے اس کے ساتھ تھے. جو مان نہیں رہے تھے وہ 1-2 ہی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب بائی نیم نہ کریں. فواد چودھری صاحب نہیں مان رہے تھے, میں آپ کو مراد سعید صاحب نہیں مان رہے تھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب کے متعلق جو ہے نا وہ زیادہ تھا کہ وہ اس بات کو انہوں نے خراب کیا, حالانکہ پہلے ایک دفعہ اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کا اس بارے میں پہلے دن سے جو ہے وہ بڑا بہتر کردار. ویسے جہانگیر ترین صاحب یہ چاہتے تھے کہ بن جائے میاں شہباز. یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اس بارے میں ان کی کوئی ان پٹ ہے یا نہیں ہے. باقی اب آ جائے آپ کرپشن کے معاملے میں, ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے
کہ آپ کرپشن کے کیسز کو یا آپ کرپشن کے اوپر جو اوور سائٹ ہے اس کو آپ بند کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ نیب جو ہے وہ ایک جیسا سلوک کرے. اگر آپ کے خلاف بھی ایک اسی نوعیت کی شکایت ہے میرے خلاف بھی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے اور آپ کی بس انکوائری چلتی رہے. آپ کا خیال ہے پرویز خٹک صاحب خود گرفتاری دے دیں؟ ان کو چاہیے کہ خود ہی باندھ کے پکڑا. اگر نیب جو ہے اتنا خوف زدہ ہے ان سے یا ان کی اسے اتنی جو ہے وہ دلجوئی مطلوب ہے تو یہ خود ان کو کہیں کہ ہمارے 2-4 آدمی پکڑ لیں آپ, ورنہ اب نیب کی جو ہے نا اپنا احتساب یہ چل نہیں سکے گا. سر یہ پرویز خٹک صاحب کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ وہ معلوم جبا کا ایشو ہے نا سر. نہیں یہ نہیں سن لیں, آصف خان کا کزن ہے جس کی کمپنی کو دے دیا تھا سر, اور یہ وہ کیس ہے جو آپ کے اپنے نیب نے سٹارٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں آپ کے احتساب کمیشن نے سٹارٹ کیا تھا. نہیں چودھری پرویز الہی کے خلاف یہ بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ اراضی پہلے ان کو ایکسیس دینے اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے نام پہ لینے کا ثابت ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ڈائریکشن ہے, نہ انکوائری ہے نہ گرفتاری ہے. آپ کا کیا خیال ہے نیب ڈر جاتا جب ان کی طرف آتا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے, یہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. اب یہ ڈار صاحب گئے تھے نا تو ان کے ساتھ وہاں پہ جو مشورہ ہوا ہے تو انہوں نے آگے وہ بات یہاں پہ رانا صاحب کی فائل تو نہیں جو ہے وہ معاملہ خام سر, رانا صاحب کی فائل تو نہیں تھی میری ہونی چاہیے ویسے فائل نا. رانا صاحب کو بہتر پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں چوئی صاحب, آج الیکشن ہوا ہے لاہور میں اور لاہوریوں نے بنیادی طور پہ نیب کے حق میں فیصلہ سنا دیا الیکشن میں. نیب کرپشن کرپشن کا خلاف فیصلہ ہوا ہے. آپ نے خود ایشو کریٹ کر بات سنیں نا, اگر یہ اتنا رونا دھونا کر رہے تھے آپ, اگر یہ نیب نے بندہ کھڑا کیا تھا آپ کی طرف, یعنی یہ نیب کو جو ہے نا اب نیب کو خود ایشو خراب کر رانا صاحب جان چھڑانی چاہیے. نیب نے گرفتار کیا نا صادر. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی نا اقبال صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں نا تو اس کے بعد ان کو خود جان چھڑانی چاہیے. جان چھڑانی چاہیے. لوگوں نے فیصلہ سنایا ہے 21,000 ووٹوں سے یہ سیٹ ہم ہارے تھے. اگر عوام سمجھتے کہ کرپشن کے اوپر ان کے احتساب میں نیب زیادتی کر رہی ہے یہ بتائیں تو یہ کم از کم 20,000 ووٹوں سے جیتے. میں یہ اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. جیتا تھا اسے آپ نے کل پکڑ کے اندر دے دی ہے. کون جیتا تھا سر؟ دیکھیں جشن منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اس کو آپ نے 2 دن پہلے پکڑ لیا, الیکشن وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ سر یہ بتائیں ملک اسد کھوکھر صاحب آپ کے امیدوار تھے یا نیب کے امیدوار تھے؟ دیکھیں ہمارے امیدوار تھے. تو پھر آپ کریڈٹ لیں بھائی, میری بات سنیں, میری بات سنیں. جو فیصلے ہیں نا وہ بیلٹ باکس پہ ہوتے ہیں. ہماری پرفارمنس کا ویسے عثمان ڈار صاحب نا کھرا آدمی ہے, بات کھری اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. میں دیکھیں اب یہ نیب آپ ان کو میرس کر رہے ہیں. نیب جو ہے نا اس کو جواب دینا چاہیے. یہ نیب نے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ کچھ بھی کر رہے ہیں اور اچھا کرتے ہیں وہ, لیکن آپ اس کو برا کیوں بنا دیتے ہیں؟ مراد سعید صاحب جو ہیں پہلے منسٹر ہیں, جو اسٹیٹ منسٹر تھے وہ فیڈرل منسٹر بنے ہیں, لیکن جب سے وہ خبر آئی ہے آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, مجھے تو خوشی ہوئی ہے. میں تو دیکھیں نا ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے کہہ کہ جب یہ ان کی پہلی کیبنٹ آئی تھی اس کے بعد آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو جینون پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان میں سے کوئی منسٹر نہیں لیا. تو پہلے تو انہوں نے سارے کو ادھر ادھر سے جو پکڑے تھے کوئی روٹے شوٹے ان کو بنا دیا. اس میں جینون لوگ ہی نہیں تھے. علی محمد خان, یہ مراد سعید, شہریار افریدی, باقی لوگ عثمان ڈار صاحب, عثمان ڈار, اگر دیکھیں نا شہریار ہے, اگر اس کو کہا کہ اس کی اتنی زبردست کارکردگی ہے کہ اس پہ تو میں رپورٹ بھی نہیں لوں گا تو اس کو بھی بنانا چاہیے تھا. علی محمد خان بالکل سینسیبل نوجوان ہے, اس کو بنانا چاہیے تھا. یہ ساروں کو ایک دم سے پروموشن دے دینی چاہیے تھی. اگر اتنا اچھا کام کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے پارٹی سٹیپ بائی سٹیپ کل کسی اور کا نوٹیفیکیشن آ جائے, اس کے بعد کسی اور کا آ جائے. یہ کوئی تماشا ہے روز لگانا ہے. آپ جنہوں نے بہتر کارکردگی کی تھی ان کو پروموٹ کرنا تھا, جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو ویسے کارکردگی کس کی تھی؟ جانچنے کا پیمانہ کیا بات ہے. شیخ رشید صاحب کے 2 ایکسیڈنٹ ہوئے اور جو مثلا میاں والی جو لائن ہے
उसको देखे बगैर, ट्रैक बंद था और उस पर गाड़ी चला दी, एक्सीडेंट हुआ है, लोग मारे गए। लेकिन शेख रशीद साहब को, जब शेख रशीद साहब ने रिपोर्ट पेश की अपनी कैबिनेट में, तो उसमें डेस्क बजाए गए थे, सबने तालियां बजाई कि शेख रशीद साहब की वाकई परफॉर्मेंस कमाल है। वो 2 एक्सीडेंट्स का जिक्र नहीं है ना। अच्छा राणा साहब ये फरमाइए सर, ये मुराद सईद साहब जो है, आपकी पार्टी ये कहती है कि ये जो भी परफॉर्मेंस थी मियां नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस थी, वो क्योंकि वजीर मवासलात भी थे, उनके प्रोजेक्ट्स थे जिनको मुराद सईद साहब अपने नाम से पेश कर रहे हैं और इस वजह से प्रमोट हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कबूल करते सर किसी को? अगर किसी ने परफॉर्म किया है तो आप नहीं, देखिए उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, हम ये समझते हैं कि उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से हम लाइलम हैं, हमें नहीं पता कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो आप लेकिन रोड्स में कोई फर्क नजर नहीं आया? नहीं, उनकी मोटरवे पे कोई फर्क नजर नहीं आया? बहरहाल हमें कुछ नजर नहीं आया, सर्विस में कोई तब्दीली नजर नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो को पसे पर्दा ही है, लेकिन परफॉर्मेंस खूब है और उसकी वजह से उनकी प्रमोशन हुई है। अगर और ये प्रमोशन जो है ये बिल्कुल जो है ये यानी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई है। जिस तरह से चौधरी मंजूर साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि इसके कोई अच्छे असरात नहीं होंगे इनकी पार्टी में भी और इनकी जो है वो कैबिनेट में भी, और लोग इस बारे में बात करें। सर वो एक तगड़े वजीर है, इतने तगड़े वजीर हैं कि आपके 7 लोग उन्होंने NRO वजीर से नहीं मांगा, मुराद सईद साहब से मांगा। देखें, ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है और इस बात की कोई जो है वो बुनियाद ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि NRO जो है वो किस हवाले से, ना वो गवर्नमेंट के पास है वो ताकत देने की, ना उनके पास है। NRO जो लोग देते हैं, जिनके पास है, तो वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो इनको भी पता है। सईद साहब से फिर आपके 7 लोगों को मुराद सईद साहब से राब्ता करने तो चलेगा, एक तो उन्होंने कहा ऐवान में बैठे हुए हैं, तो फिर उनका नाम बताएं वो, ताकि ये बात जो है ये खुल जाए। उस वक्त भी उनसे मुतालबा हुआ है और अब भी शायद लोग इस बात का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि आज हाउस की जो है वो प्रोसीडिंग लेट शुरू हुई, पे बाद में ना चल सकी, और सुबह भी शायद इसी बारे में प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में बात हो, लेकिन ये जिस दिन हाउस की प्रोसीडिंग्स हुई तो इसके ऊपर बात होगी कि जी आप बताएं नाम। अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो इसके ऊपर जो है वो लोगों को बड़ा सख्त एतराज़ होगा, क्योंकि अपोजिशन में सिर्फ हम ही नहीं बैठे, बाकी लोग भी बैठे हैं। वो कहते हैं जब आप कहते हैं ये अपोजिशन के लोगों ने हमारे साथ, तो बताएं ना भी किन्होंने किया। ठीक हो, आप 7 का नाम लेके आप 70 लोगों को जो है वो मशकूक बना रहे हैं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। उस्मान डॉक्टर साहब, ये अगर सच बोलना होता है तो पूरा क्यों नहीं बोलते? मुराद सईद साहब से पूछें और उन लोगों के नाम बताएं आप, ताकि ये अपनी पार्टी से उन लोगों को फारिग करे, खारिज करे उनको। देखिए, मेरी खुद मुराद सईद से इस इशू पे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अगले चंद ही हफ्तों में वो सारा कुछ सामने रख देंगे, मीडिया पे भी और कौम के सामने भी, जो भी है। वैसे उन्होंने आपको नाम बताया था? मुझसे कोई नाम नहीं उन्होंने शेयर किया, लेकिन मैंने इस बात पे जरूर बात की और ना ही करना चाहिए। देखिए, अगर उन्होंने वर्कआउट किया है, कोई ऐसे लोग जो वहां पैसे बना रहे थे या जिन्होंने भी लूटमार किया, उनके सामने रख देंगे रिकॉर्ड। अगर वो की वजारत में हुआ जो कुछ हुआ, अब मेरा ख्याल है उसी मिनिस्ट्री में भी हो सकता है, या व्हाटएवर वे जो भी लोग उनसे राब्ता करते थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया, लेकिन उनके अंदर कोई लोग थे या इनके जो दीगर MNAs हैं, लिहाजा वो बेहतर मुराद सईद ही बताएंगे जब भी वो इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने रखेंगे। और अगर वो नहीं बताते तो मैं तो समझता हूँ बताएंगे। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब मेरी बात उनसे हुई है। लेकिन देखिए, ये परफॉर्मेंस की बात हो रही है, राणा साहब रोशनी डाल रहे थे। देखिए राणा साहब, आपकी पार्टी में तो मैं समझ सकता हूँ कि परफॉर्मेंस का जो म्यार था वो तो करप्शन से जुड़ा हुआ था ना। जिसने जबरदस्त करप्शन की, जिसने ज्यादा हिस्सा भी पहुंचाया और सारे मामला थे, उसके ऊपर तो माशाल्लाह आपने देखेंगे कैसी कैसी तरक्की हुई है। सारी करप्शन होती है, माली करप्शन भी होती है, अपना देखिए राणा साहब भी होती है। अब मॉरल करप्शन फिर आपको भी पता है आपकी पार्टी में किस किसने की है। फिर अगर उस तरफ बात जाएगी तो इसलिए मैं तो नहीं कहता उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ना आए इस तरफ, तो आप ही लेके जा रहे हैं ना। मैं तो परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो अपनी परफॉर्मेंस पे उन्हें तरक्की मिली है ना, उन्होंने वहां परफॉर्मेंस क्या है। वो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह आप देखें जब चंद रोज में सामने रखेंगे, वो लोग भी होंगे जिनके ऊपर आप चीख चला रहे हैं जी कि कौन NRO मांग रहा है,
تو NRO تو یہ مانگ رہے ہیں. ویسے ایک NRO سوال اس میں ہے تو کچھ عثمان نہیں ہے ڈار صاحب، کیونکہ مواصلات کی وزارت ہے اور ڈیفینیٹلی وہ بندہ بہت اچھا ہوگا، ظاہر ہے اتنے عرصے سے پارٹی کے اندر بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کون سی نئی سڑک شروع کی ہے انہوں نے، کون سا نیا موٹر وے شروع ہوا ہے، کون سا نیا ٹریک شروع ہو گیا ہے، کون سا نیا شہر کھل گیا جو جس کو وفاق کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، کون سا پروجیکٹ بیفور ٹائم کمپلیٹ ہو گیا یا پوسٹل سروس انہوں نے TCS کے برابر کر دی. کچھ نہ کچھ پرفارمنس تو کی ہوگی نا سر. دیکھیں چوئی صاحب، یو ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل اگین اینڈ اگین. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہیلتھ پہ کام کرنے جا رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کرنے جا رہے ہیں، مواصلات پہ کام کرنے جا رہے ہیں، مرغیوں اور انڈوں کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، تو چند روز قبل یہ لوگ کلیم کرنا شروع ہو گئے جی کہ پنجاب میں ہم نے یہ منصوبہ کیا ہے، پائلٹ پروجیکٹ کیا شباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ فیوچر میں نظر آئی ہے صاحب، یعنی پلاننگ ہے بیسیکلی جس کی بنیاد پہ انہوں نے اچھا پلان کیا ہوگا، جس کی پلان کیا ہے، بہتر طریقے سے اس میں بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کہنا جی منصوبے ہم سے جڑے ہیں، اگر کاغذوں میں منصوبے انہوں نے کرنے ہیں، 5.9 ٹریلین روپیز کا یہ PSDP میں پروجیکٹ چھوڑ کے گئے ہیں، 600 سے 700 ارب روپیہ پاکستان کا ایوریج PSDP ہے. لیکن یہ تو 10 سال کا باجا بجا کے نکل گئے ہیں. ہم نے بھی ایسے منصوبے کرنے تو ہم بھی کیبنٹ میٹنگ میں پیپرز کے اوپر منصوبے لے آتے ہیں، اگلی گورنمنٹ کو کہیں گے جی ہمارے ہیں. اگر ان کی مرغیوں نے جو انہوں نے شروع کیا پنجاب میں کرپشن کے ڈر سے انڈے نہیں دیے اور وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کی طرف ہو گیا جی یہ تو ہمارا پروجیکٹ تھا اس لیے ناکام ہو گیا، ان پہ ڈال دو جی کہ یہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں. تو اب کرپشن ختم ہوگی، ان کی مرغیوں نے انڈے دینے شروع کر دی. دیکھیں ہم تو ابھی پروجیکٹ لانچ کریں گے نا، ابھی تو ہم نے پروجیکٹ لانچ کرنے کی بات کی ہے. آپ کی تو اپنی مرغیوں کو سمجھا دیا، آپ مرغیاں آپ کی جو خوف سے آزاد ہو گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اب آپ کے کٹے جو ہیں وہ پل گئے ہیں، اب جو کٹے آپ نے پالنے شروع کیے ہیں. دیکھیں پہلے ہم نون لیگ کے کٹوں کو تو ڈاک لیں. تو چلو نا بات یہ ہے نا کہ آپ مرغیوں کو سمجھا دیا آپ نے. اچھا ویسے عمران خان صاحب کا آج بھی دعویٰ ہے کہ سنہری دور آنے والا ہے. اچھا ویسے عثمان صاحب ایک ایشو، یہ میں چھوٹا ہی نکتہ ہے کہ فرض کر لیں کیونکہ ان کے پاس مواصلات کی وزارت ہے نا، فرض کر لیں کہ وہ نیا موٹر وے بنا دیتے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ایسی سڑک بنا دیتے ہیں جس کا افغانستان کے ساتھ تعلق ہو، ازبکستان چلی جائے، اس وقت قزاقستان چلی جائے، تو اس طرح ہی بڑا پروجیکٹ ہوگا نا کوئی جو فیوچر میں بنا رہے ہیں. لیکن آپ لوگ اس کے خلاف تھے، آپ موٹر ویز کے خلاف تھے، آپ میٹروز کے خلاف تھے، آپ بڑے ہائی ویز کے خلاف تھے. تو اب اگر وہ اس قسم کے کو پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ ان کو وفاقی وزیر بنا رہے ہیں تو یہ تضاد نہیں ہوگا سر آپ کے؟ میں آپ کے پروگرام میں ہی کہتا جاتا ہوں، میرا جہاں تک اندازہ ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، مراد سعید کی جو پرفارمنس ہے نا، موٹر ویز وہ بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے، نئی سڑکیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی، لیکن وہ جو چیز سامنے رکھے گا ماضی میں اس وزارت میں ان منصوبوں میں جو گپلے ہوئے، جو پیسہ بنایا گیا، کرپشن کی جو کرپشن ساری کچھ ہوئی، دیکھیں ہم اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں ان تمام معاملات کی، ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تعلیم میں، صحت میں. اس پہ رہے نا سر آپ وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ اتنی ہی میں سمجھتا ہوں کہانی سامنے لے آئے کہ کتنے اربوں روپے کے گپلے گزشتہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ان وزارتوں میں ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ایک GIT آج بنے ہیں سر، ایک نئی بننے لگی ہے سڑکوں کی، موٹر ویز کی. نہیں دیکھیں یہ جو ہے یہ بات جو کر رہے ہیں، جو باقی تمام پروجیکٹس ہیں وہ پروونشل لیول پہ آلموسٹ 95% جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ساری ایگزیکیوشن جو ہے وہ جو مواصلات کی وزارت ہے وہ زیادہ تر منصوبے جو ہیں وہ CPEC سے ریلیٹڈ ہیں، موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، اور ان کے اوپر کام کس ملک کی کمپنیز کر رہی ہیں. پہلے انہوں نے اسی طرح سے CPEC کو مشکوک کیا، کہا کہ جی یہ ان میں کرپشن ہے اور ان میں ہم ان کا آڈٹ کروائیں گے. اس کے بعد پھر ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا پہلے، پھر یہ گئے جا کے محنت سماجت کر کے انہوں نے جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کیا. اب اگر دوبارہ یہ کام کریں گے تو اس کا پھر جو رزلٹ ہوگا، یہ CPEC جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ واقعی نہیں ہم نہیں گھبراتے. آپ کریں CPEC کے اوپر حیدرآباد میں بن رہا تھا، رزلٹ آئے گا ڈار صاحب وہ دیکھ لیجیے گا. پھر بار بار CPEC کی طرف جاتے ہیں. وزارت مواصلات نے CPEC کے علاوہ اور وفاق میں ہے کیا؟ نہیں آپ لوگوں نے موٹر ویز نہیں باقی جو موٹر ویز جو ہے آپ لوگ یہ کلیم کرتے رہے ہیں نا، وہ تو موٹر وے کے نام پہ تو آپ نے ووٹ مانگا لیول پہ ہے، پروونشل لیول پہ ہے. جو فیڈرل لیول پہ ہے ڈار صاحب وہ سارا جو ہے وہ یہ CPEC کے موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں. آپ نے ان کے اوپر اگر GIT بنانی ہے چائنیز کمپنی کے اوپر بنا دیں. نہیں یہ آپ کا جو GT روڈ ہے سارا یہ صوبائی ہے یا مرکزی ہے، بتا دیں ذرا.
कौन सा जीटी रोड? ये जो सारा तो जीटी ये मैंने जीटी रोड का कब का बना हुआ है? कब का नहीं नहीं, बना, वो उसमें रिपेयरिंग की कई बात दफा कर रहा आपने हूं। रिपेयरिंग में जो मुझे ये लगता है कि आपने रिपेयरिंग की है, उसकी बात हो रही मियां है। नवाज साहब उनके वजीर भी थे, वफाकी वजीर भी थे मवासलात के, तो उस दौर में जो मोटरवेज बनाए हैं या उन्होंने हाईवेज बनाए हैं, मेरा ख्याल है उनका केस खोलना चाहते चले ठीक है, ये खोलें और फिर साबित करें। हैं। ठीक है। मियां शहबाज शरीफ पे तो 64 दिनों में साबित करना तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपए की एलिगेशन नहीं लगा सके। ये एलिगेशन तो बहुत है ना नहीं लगा सके। जो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन नैब ने लगा दिया। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन तो नैब नहीं करना निकाली है ना। तो और क्या अब नेक्स्ट जेआईटी में मुराद सईद और डार साहब होंगे, वो जेआईटी में भाई कोई नैब ही होगी ना, ये एफआईए होगी। चौधरी मंजूर साहब, सर ये फरमाइएगा सर, आज आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब की भी हेयरिंग थी नैब के अंदर, वो नहीं गए, नई तशरीफ ले गए, वकला उनके गए, तो अब आप नहीं समझते कि इधर भी केस खुल रहे हैं और उधर भी केस खुल रहे हैं? और इधर नहीं खोल रहे, नहीं, इधर भी खुल जाएंगे, खोल रहे हैं, खुल जाएंगे। अच्छा मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो चूंकि ये बात हो रही थी, अब देखिए दिसंबर गुजर गया है, जो पीएसडीपी है उसके अंदर कोई एक रुपया भी रिलीज नहीं हुआ, तो आगे 3-4 महीने तो वैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे कोई काम नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा खौफ होता है कि अल्टीमेटली ये करेंगे क्या, पीएसडीपी को काटेंगे जो डेवलपमेंट का फंड है, और उसको फिर इधर उधर जहां पे जाना होता है वहां पे जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जिस केस में उनको बुलाया है, उन्होंने एक गिलगित में स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट क्या थी? बड़ी सिंपल स्टेटमेंट थी बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको, उनकी वालदा ने कहा था कि आप जब मुल्क के बाहर जाएं तो मुल्क के मुतल्लिक गलत बात ना करें, बाहर इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर आप दुरुस्त बातें करें। वो सुनते रहे। अल्टीमेटली उन्होंने गिलगित में कहा कि अगर ये अपनी जुबान बंद नहीं करते खान साहब, तो फिर हम भी बताएंगे इंटरनेशनली जाकर कि इनको कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, किस लिए लेकर आया। ठीक है। उसके बाद नोटिस, अगले दिन नोटिस आ गया, एक नोटिस आ गया, गवर्नमेंट नैब की तरफ से आया सर, जेआईटी का आ गया, आपको नोटिस, अब नैब की तरफ से जो नोटिस आया ना, गुजारिश तो सुन लेना, इनको रोज याद कराना पड़ता है कि नहीं पहले एफआईए ना, गवर्नमेंट है, वो इश्यू क्या है, देयर इज गवर्नमेंट इश्यू क्या है, कोई जमीन खरीदी, उसमें एक कहते हैं कि 118 कनाल पे आपने कब्जा किया, उसकी हाई कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए वो जमीन खरीदी गई है, डिमार्केशन की एप्लीकेशन पिछले 2 साल से पड़ी, सिविल मैटर है, हाँ, और वो बैरन लैंड है, बड़ा पुराना है सर। मेरी गुजारिश तो सुन, हाँ, चल रहा है ना, वो इश्यू चली जा रहा है। मेरी गुजारिश तो सुन, सिविल मैटर्स ऐसे ही चलते हैं, आपको भी पता है, मैं भी चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, मुझे भी पता सिविल मैटर्स का। हम कहते क्या है कि वो बैरन लैंड पड़ी हुई है, किसी का कोई कब्जा नहीं है उस पर। वो कहते हैं डिमार्केशन 2 साल से कह रहे हैं, उसकी डिमार्केशन कर दे, आसफ जरदारी साहब की है उनको दे दे, उनकी नहीं है तो जिसकी है, वैसे सारी भट्ट साहब की उनको दे दें आप, जिसकी है, जो साहब अमेरिका में उनको दे दें, जिनकी पहले थी, जिनकी है वो ले लें। ये सीढ़ी के वैसे उस्मान डार साहब, ये बड़ा आसान काम है, आप इसको इस तरह डील करें ना, आप उसको नैब के जरिए क्यों डील करना चाहते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए उस्मान डार साहब, इन दोनों का ख्याल ये है कि जब भी इनकी तरफ से कोई बयान निकल जाता है इनके मुंह से, तो इनको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं और नैब की तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये तो जवाब यही बेहतर दे सकते हैं, इस नैब को मार्ज वजूद में लाने वाले ये मेरे दोनों भाई हैं, इनकी जमात ही है। नहीं जी नहीं, देखिए नैब बनाई इन्होंने पहले ठीक है, लेकिन एहतसाब कमीशन किसने बनाया 90 की दहाई में? सैफ उर रहमान साहब कौन थे? फिर तब आप बड़े चीखते थे जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक वैसे एहतसाब कमीशन आपने पेशावर में बनाया था और मालम जबा का इशू उसी ने उठाया था। देखिए उन्होंने उठाया था, उस पर भी एक प्रोग्राम कर लेंगे अलग से, अभी आपका लास्ट सेगमेंट है। तो सवाल आज ये है चोई साहब कि आखिर अकाउंटेबिलिटी का फिर मेयार क्या होगा पाकिस्तान में? ये भी उंगलियां उठा रहे हैं, हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, तो आखिरकार फिर हमने जाना किस तरफ है? आए फिर पार्लियामेंट इज द फोरम, उस पे आगे हम लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं, नैब को स्ट्रेंथ कैसे करना है। पाकिस्तानी अवाम एहतसाब होता तो देखना चाहती है ना। मैं आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, मैं असल में आपको यही कहना चाह रहा था उस वक्त जो आप कह रहे थे, पता नहीं मैंने क्या कह दिया है, कि लोगों ने एहतसाब के अमल को भी वोट दिया, अकाउंटेबिलिटी को भी वोट दिया। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही होती तो कोई रिएक्शन भी आ सकता उस चीज का।
اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہماری پرفارمنس کی بڑی بات کر رہے تھے رانا صاحب، آج لاہور کا ہمارا الیکشن جیتنا اس بات کا بھی ثبوت ہے، لوگوں کو اطمینان ہے گورنمنٹ پالیسی سے، وزیر اعظم کے ویژن سے۔ اگر وہ جیسے یہ کہہ رہے تھے جی نان 10 روپے والا 15 روپے کا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، تو شاید آج کا بھی الیکشن۔ تو ویسے گیس غائب بھی ہو گئی ہے سر، گیس کا تو ایشو اتنا خوفناک ہے، بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں انہوں نے شاید خان عباسی صاحب سے پوچھا پارلیمنٹ میں، جی آپ بتائیں آپ کی کیا پرفارمنس رہی بطور وزیر، کیوں 2-3-4 ماہ کے اندر گورنمنٹ آئی ہے اور اتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا، ایک ایک شخص یہ لوگ لگانے والے ہیں اس میں، سمپل دیکھیں جب لیکن وہ کرپشن کا دفاع کر رہے ہیں۔ گزارش تو سن لیں نا، گزارش سن لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ سیریسلی یہ جو گیس کا کرائسس پیدا ہوا ہے، یہ اس قدر خوفناک ہے کہ اس کے ساتھ نیشنل کوسچن کے سینٹیمنٹس جڑ گئے ہیں۔ آپ کراچی کی ساری ٹرانسپورٹ پیپلز پارٹی سے دیکھیں احتجاج کر رہی ہے، وہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، 70% گیس پیدا، اور وہاں پہ ہیٹر زیادہ، سندھ کے اندر اتنی سردی ہوتی نہیں ہے، ہیٹر یوز ہی نہیں ہوتا، تو صرف ویسے گیس کہاں چلی پیدا کر رہی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے 5-7 دن میں یہ بھی ایشو انشاءاللہ تعالیٰ سالو ہو جائے گا، کوئی ایسا بہت بڑا لمبا۔ تو یہ پہلا جولائی کے اندر پتا تھا لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، وہ آ جائے گی 72 گھنٹے۔ وہ وزیر اعظم کو پیش ہوگی، صرف 72 گھنٹے میں لوگ ٹرانسپورٹ بند رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے۔ چوئی صاحب گراس جو جہاز آنے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عین وقت پہ جو ہے وہ ان کو ریفیوز کیا، اور اس وجہ سے یہ جب جہاز نہیں بھی آتے تھے رانا صاحب، سندھ کے اندر ایسا کرائسس نہیں تھا۔ سندھ ویسے گیس پیدا کرتا ہے، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ رپورٹ میں بڑے بڑے انکشافات ہوں گے۔ نیب پہ اگر آپ کو اعتراض ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، اب تو یہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے ایک نیا فارمولہ بیٹھ کے کیوں نہیں بنا لیتے آپ؟ سر سمپل ہے، میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، گرفتاری کا اختیار کورٹ کو دے دیں، کم از کم یہ تو ہو، اگر سفیشینٹ ایویڈنس کورٹ کے سامنے پڑی ہے تو کورٹ دیکھ کر کرے۔ جی رانا صاحب دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ ایک ہاؤس میں بات ہوئی، ان کی طرف سے یہ سجیشن آئی کہ جی دیکھیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انفارمل کمیٹی بنا دیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر آپ غور و خوض کر لیں، اور اس کے بعد ہم اس کو بل کی صورت میں لے آئیں گے۔ لا منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب، ان کے ساتھ ان کے 3-4 اور لوگ تھے، ہم تھے، بیٹھ کے 6 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا، کنسنسس ہوا۔ اس کے بعد فروغ نسیم صاحب نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کوئی 10-11 چیزوں کا کہا ہے، لیکن یہ جو 6 چیزیں ہیں جس میں یہ گرفتاری کا اختیار تھا، یہ ریمانڈ سے متعلقہ تھا، اور دوسرا 60 دن کی کسٹڈی، 90 دن کی کسٹڈی، انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر تو میں آپ کو 90% جو ہے نا میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں آپ کو رزلٹ دوں گا۔ اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، تو اس کے بعد پھر جواب ہے۔ رانا صاحب عمران خان صاحب ہرڈل ہیں، میں نے ایک فکرہ کہنا ہے، مجھے ابھی میسج آیا ہے، یہ بالکل یہ جواب ہے۔ رانا صاحب ایک منٹ، مجھے ابھی میسج آیا، دیکھیں جو کاغذ تھا، جو کاپیاں بنتی تھی یا کتابیں جس سے چھپتی تھی، اس کے اندر کو 40 روپے کا اضافہ ہو گیا کے جی کے اندر۔ ڈالر بڑھے گا تو ہر چیز بڑھے گی۔ یہ ایشو ہے کہ یہ عثمان ڈار صاحب کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، باقی سب چیزیں کم ہو گئی۔ لوگوں کا ایشو یہ نہیں ہے کہ تھر میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ماموں بنا دیا ہے، منا بھائی MBBS چلا دیا وہاں، کیا بات ایسا سیٹ اپ لگا دیا۔ چیف جسٹس کو معمول بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے وہاں کیا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، آپ جو کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ نہیں بچا سکتا آپ کو۔ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو انہوں نے وہاں کیا ہے، جو ایک انہوں نے آرٹیفیشل وہاں کیمپ بنا کے وہ سارا انہوں نے ڈرامہ وہاں رچایا ہے۔ میں کہتا ہوں حوصلے کی داد دیتا ہوں میں، جو انہوں نے وہاں کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کے اوپر بھی انہیں 100 موٹر لینا چاہیے، جو وہ موٹو سے اوپر لینا نہیں، یہ پروگرام کے اوپر لے لیں گے، ان کو صبح بنا لیں گے۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اچھا رانا صاحب نے ان کو ماموں بنوا دیا۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کی پرانی فائلیں بھی کھل رہی ہیں، اب تو ظاہر ہے آپ پاک پتن میں آپ نے 14,000 کنال زمین دے دی، تو یہ اتنی غلطیاں کیوں کرتے رہے سر آپ پوری زندگی؟ نہیں دیکھیں، وہ اس بارے میں جو میری انفارمیشن یا جو مجھے علم ہے، تو وہ کیس ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ اتھارٹیز سے متعلق جو ہے وہ کوئی بات سامنے آئے گی، وہ کوئی نچلے لیول پہ، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلیم اور یہ ویسے سی ایم کی حیثیت سے میاں نواز شریف صاحب نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس ایشو کو کہ نہیں؟
یہ نہیں کیا تھا. نہیں کیا تھا. تو پھر زمین کیسے چلے گی؟ ڈی نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. 32 سال پرانی جو ہے وہ بات ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس لیول پہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس ہوا تھا جس میں وہ رجسٹریاں جعلی، ڈگریاں جعلی، وہ ایک تھا نا یہ معاملہ سارا. تو یہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ خرابی ہوئی ہے، فورجری ہوئی ہے، فورجری ہوئی ہے. اور سی ایم آفس میں ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوا نا اس کو یعنی زمین کو واپس کرنے کا، وہاں پہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے پیچھے جو لیگل اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہوں گے جنہوں نے اس زمین کو واپس لیا. اب اس کے بعد انہوں نے واپس لیتے ہی ساری زمین جو ہے وہ 2-2 3-3 مرلے میں انہوں نے کو 5000 لوگوں میں جو آپ کا خیال ہے نواز شریف صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں؟ وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی، آج کا دن بڑا ہی اہم تھا. ایک سیاسی طور پہ ہم نے ایک قدم آگے اٹھایا اور یہ بہت اچھی بات ہے. باقی معاملات میں بھی ہمیں قدم اٹھا لینے چاہیے تاکہ ملک چلے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.